बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सोबान कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुताल्लिक कहा जाता है कि ये एक ऐसे समंदर की मानिंद है जहां हर वक्त तूफ़ान और सुनामी आते रहते हैं। बल्कि कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि अगर कुछ वक्त के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल महसूस ना हो तो पाकिस्तान में होने का गुमान ही नहीं होता। इस हवाले से एक राय ये भी है कि जो निज़ाम की डोरियां हिलाने वाले पर्दे के पीछे मौजूद लोग हैं, ये सारा का सारा सेटअप उन्हीं का किया होता है कि कब क्या क्यों किस तरीके से क्या क्या होगा। इस बात में किस हद तक सदाकत है या सारी ही सदाकत है, ये तो एक अलग बहस है। फ़िलहाल बात करते हैं मौजूदा सियासी हलचल की, जहां एक तरफ तो सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया गया है और मुबैना तौर पर हुकूमत को मदद फराहम करने का उन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया है। और कल सेनेट में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की उनके साथ इस मामले पर झड़प भी हुई। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट, जिसे अमरीका में मौजूद एक डॉक्टर ने मुरतब किया है, वो भी अदालत में पेश की गई है और हुकूमत को भी मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरम नवाज शरीफ साहब दिल के संगीन आर्जे का शिकार हैं और उन पर हवाई सफ़र करने की मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के पेश नज़र पाकिस्तान आने पर उनकी जान तक को ख़तरा लाहक है। तहम हुकूमत की जानिब से न सिर्फ इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया है बल्कि इस पर खासी तनकीद भी की जा रही है। बज़ाहिर लग यही रहा है कि नवाज शरीफ साहब का फिलवक्त पाकिस्तान आने का कोई प्रोग्राम नहीं और मुमकिना तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद ही उनकी तबीयत में बेहतरी पाई जाएगी। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वाइस प्रेसिडेंट PLF मलिक आसिफ याकूब साहब, सीनियर कानूनदान एडवोकेट चौधरी अबरार हुसैन साहब और सीनियर तजज़ियाकार राजा वसीम साहब। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू। लेकिन अपने मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले नाजरीन, मैं चाहूँगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट में अपने खिताब के दौरान जो कुछ कहा और शाह महमूद कुरैशी साहब से जो उनकी झड़प हुई, पहले आपको वो सुनवाते हैं और फिर इन तमाम चीज़ों पर अपने एक्सपर्ट से उनका ओपिनियन लेते हैं। प्रोड्यूसर साहब, काइंडली ज़रा वो क्लिप चलाइएगा। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. मैंने कल कहा था और आज मेरी पेशेंट कोई सुन ले। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा था। बनाने वाला ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है। जी, मलिक आसिफ याकूब साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया, पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में हम सबको मालूम है कि क्या इनका पॉलिटिक्स के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, जमहूरियत के लिए क्या क्या इन्होंने कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें हम सबको मालूम हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल सेनेट के अंदर खड़े होकर ये उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है बेसिकली ये एक ड्रामा था और सिर्फ एक ड्रामे के किरदार के तौर पर वो इसको अदा कर रहे थे और ये कंप्रोमाइज अपोजिशन लीडर हैं। इस सारे वाक़े पर आप क्या कहेंगे? जी देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज टाइम दिया है। दूसरा सर ये है कि मुझे प्रोग्राम में बुलाया। मैं ना सर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी वो लीडर है जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जमहूरियत के लिए अपनी वज़ीर आज़म शिप कुर्बान कर दी थी। ठीक है, ये वो लीडर है जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इसने वज़ारत उज़्मा छोड़ी और उसके बाद इसने ये दूसरा सियासी कैदी है जिसने इतनी ज्यादा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी और सबसे ये ज्यादा जो है वो जेल भी काटी यूसुफ रज़ा गिलानी ने। ये देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी ने बड़ी तफसील के साथ सेनेट में इसका जवाब दिया है कि जो उनको भेजा गया था एजेंडा, उस एजेंडे में ये बिल शामिल नहीं था। हुकूमत ने चोर रास्ता इस्तेमाल किया, किसी कमेटी में इसको बिल को नहीं भेजा और बगैर किसी कमेटी के भेजे डायरेक्ट ही जो है वो तमाम जो प्रोसीजर अमूमन अडॉप्ट किया जाता है उस सब को रोनते हुए डायरेक्ट उन्होंने इस बिल को ले आए उसमें सेनेट में। और फिर सेनेट में आप ये देखें कि जो चेयरमैन सेनेट है उसको भी वोट देना पड़ा और
وہ بھی امپارشل ہو گیا, اس نے بھی ووٹ دے دیا اس کے حق میں, حالانکہ چیئرمین سینٹ تو سب کا سانجھا ہوتا ہے, وہ کسٹوڈین ہوتا ہے, اس نے بھی جناب اس پہ جو ہے وہ کردار ادا کر دیا اپنا. تو یہ حکومت نے یہ گیلانی صاحب پہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. جہاں تک بات آپ نے کی, وہ جو موصوف وزیر خارجہ ہیں وہ جب یہ پی ایم تھے, پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت بھی ان کو تکلیف رہتی تھی, ان کے پیٹ میں مروڑ رہتے تھے. تو اب بھی وہ جس کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی وہ جتنے مخلص ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے. تو یوسف رضا گیلانی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل بھروسہ ہے, مکمل بھروسے کا اظہار کیا ہے. اور یہ جو بل ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بڑے بڑے بل پاس ہوتے رہے ہیں, لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے یہ دیکھیں کہ تمام جو پریزیڈنشل اختیارات تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمان کے حوالے کیے. ٹھیک ہے, یہ اس سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے. اور دوسری کتنے اختیارات تھے ایسے جو صوبوں کو دیے گئے, اور باقی اختیارات تو پاکستان پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ نیکسٹ جب گورنمنٹ آئے گی تو ہم اس کو انشاءاللہ وہ بل کو جو ہے وہ ریکال کروائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. راجہ صاحب, شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی کی جو سینٹ میں جھڑپ ہوئی ہے, گو کہ یہ پہلی مرتبہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی, یہ ہمارے ہاں معمول ہے. ہماری جو ڈرٹی پولیٹکس ہے اس میں یہ روایت ہمیشہ سے رہی ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جنوبی پنجاب کی سیاست کو گرم رکھنے کا بہانہ ہے, کیونکہ دونوں کا تعلق ملتان سے ہے اور آپس میں ان کے درمیان اس قسم کی رقابت بھی پائی جاتی ہے, یا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سے متعلق جو شاہ صاحب نے ریمارک دیے ہیں ان میں کوئی صداقت ہے کہ وہ کمپرومائز اپوزیشن لیڈر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ دونوں صاحبان ملتان کے تو ہیں, لیکن نا افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان دونوں کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے. یوسف گیلانی ایک بنجا ہوا سیاستدان ہے اور شاندار خدمات ہیں اس کی جمہوریت کے لیے, جس سے میرے بھائی بھی بتا رہے تھے. انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, انہوں نے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا تھا اور لیٹر نہیں لکھا تھا اور وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی, چھوڑ دی انہوں نے, گھر چلے گئے. تو وہ گیلانی کچھ اور ٹائپ کا آدمی ہے. شاید میں تو معافی چاہتا ہوں, بہت ہی عجیب و غریب سے کردار ہے یہ, کبھی کہیں ہوتا ہے کبھی کہیں ہوتے ہیں. ابھی یہاں ہے, چند دن بعد یہ کہیں اور ہوں گے. لیکن گیلانی صاحب میرا خیال ہے کہ پہلے وہ ایک پارٹی چینج کی ہے, اب وہ پیپلز پارٹی میں, اب وہ میرا نہیں خیال کے مرتے دم تک پیپلز پارٹی کو چھوڑیں گے. دوسری جو بات تھی نا ریزیگنیشن کی, وہ یہ گیلانی صاحب پہ یہ الزام تھا. شاہ محمود نے تو بعد میں بات کی, پوری پاکستانی قوم نے الزام لگایا شاہ محمود یوسف رضا گیلانی صاحب پہ کہ آپ نے حکومت کی سہولت کاری کی ہے, آپ کمپرومائز ہو. اور انہوں نے ریزیگنیشن دے کے بڑے ہی ہمبل طریقے سے, بہت ہی سوبر طریقے سے یہ بتا دیا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں تھا, میں نے پارٹی کو دھوکہ نہیں دیا, میں نے سینٹ کو دھوکہ نہیں دیا. اگر وہ انہوں نے دھوکہ دیا ہوتا پارٹی کو تو ریزیگنیشن ایکسیپٹ ہو جاتا. انہوں نے یہ ہمیں سب کو بتایا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں تھا, یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ تھا جو میں یہاں پہ اس وقت موجود نہیں تھا. اور جب ریزیگنیشن ریجیکٹ ہوا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پارٹی قیادت کا ہی فیصلہ تھا. پارٹی قیادت نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا, اور انہوں نے نہیں لیا. جو دوسری بڑی پارٹی ہے سینٹ کی, ان کے بھی ممبر کم تھے نون رنگ والوں کے, انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا, نہ انہوں نے لینا ہے, نہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایکشن لینا. یہ پالیٹکس ہے. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں روز ایک طوفان نہ اٹھے تو ہم کہتے ہیں آج کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ طوفان ہے, یہ روز اٹھتے رہیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. اسی طرح سے یہ ٹائم گزر گیا 4 سال کا, اسی طرح سے اور ٹائم گزرے گا. یہ کمپرومائز تو باہر ہے, یہ پوری پارلیمنٹ کمپرومائز ہے, پورا سینٹ کمپرومائز ہے, یہ حکومت کمپرومائز ہے, یہ اپوزیشن کمپرومائز ہے. اس وقت طاقت کا مرکز لیبر کی ہماری فیصلے نہیں ہوتے ہیں, اور یہ وہی کا فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ آئی ایم ایف دینا تھا ان کو, ہم نے اسٹیٹ بینک دینا تھا آئی ایم ایف کو, ہم نے دے دیا. یہ اتنی طاقت نہ پیپلز پارٹی میں ہے, نہ نون لیگ میں ہے, نہ پی ٹی آئی میں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے سر پہ کر سکے. اور یہ ان سب نے ووٹ بھی اسی طرح سے یہ کیا ہے, کل کو ایک دوسرے پہ پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں گے, تو کیتا. اب سب نے کر دیا, یہ ہو گیا, یہ چلا گیا. لیکن ابھی یہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ایکشن ریورس ہو سکتا ہے, یہ بالکل ریورس ہو سکتا ہے. یہ بڑا ہی عجیب و غریب سا فیصلہ ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے, پتہ نہیں کس مجبوری میں کیا ہے, کیا ان کے معاملات تھے. میں بھی نا یہ نہیں جرات کر سکتا کہ میں کہوں کہ ہمارے آرمی چیف کو کہا رہے ہیں یا ہمارا وزیر اعظم کو کہا رہے ہیں یا یہ وطن دشمن ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے ہمیں. لیکن یہ فیصلہ ہوا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے,
ہم جیسوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ پاکستان کی سالمیت استحکام کے خلاف یہ فیصلہ ہے، لیکن یہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے پس پردہ بہت سارے عوامل ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا، یہ برا وقت ہے. $1 کے لیے ہم آج بک کے، کل کو اللہ خیر کرے گا جب ہم ان مسائل سے نکل جائیں گے تو ہم اس کو واپس کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا راجہ صاحب، پوائنٹ آپ کا آ گیا. چودھری ابرار صاحب، جس طریقے سے ابھی راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف یوسف رضا گیلانی صاحب کا میٹر نہیں ہے بلکہ پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر جان بوجھ کر حکومت کو سپورٹ فراہم کی گئی ہے اور پوری جو پارلیمنٹ ہے وہ اس معاملے پر بظاہر کمپرومائز تھی کہ ان کو IMF کی طرف جانا تھا اور اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنا تھا، یہ وغیرہ وغیرہ؟ آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو بل منظور ہوا ہے وہ ایک قانونی اور ٹیکنیکل معاملہ ہے، ہم اس کو پولیٹیسائز نہ ہی کریں. اور یہ ٹرم جو بات کی جا رہی ہے نا کہ گروی رکھ دیا گیا، اب کوشچن آ جاتا ہے کہ ایسے فیصلے یا پارلیمنٹ کو کیوں کرنے پڑ رہے ہیں. اور گزشتہ 74 برس میں کیا حالات تھے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، جو سب سے بڑا بینک ہے اس ملک کا، جو 22 کروڑ عوام کی جو معاشی فیصلے ہیں، معاشی تقدیر ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے بارے میں ایسے اقدامات اٹھانے پڑے. یہ تو ایک سیاسی بحث ہے. پارلیمنٹ ہے وہ مقتدر ادارہ ہے، اس نے ہی قوانین بنانے ہیں، اس پہ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ کی جو سینکٹری ہے وہ کمپرومائز ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا، غداری کے مقدمات اور غداری کے الزامات لگانا یا باقی سیاسی وجوہات بتانا، یہ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے. اب جو بات کل چھڑی ہوئی تھی اسی کا پس منظر میں آج یہ بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اسٹیٹ بینک ایسے پہلے بھی فیصلے کرتا رہا ہے اور آج اوپننس کا دور ہے، ہم آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. اگر کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی ہو، کوئی پارٹی اپوزیشن کی ہو یا گورنمنٹ کو یہ کہے کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے بغیر پاکستان جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے چلے گا، تو یہ جھوٹ ہے. یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم نے اپنے خود مسائل حل کر کے ان کی جو سخت شرائط ہے ان سے نکلنا ہے، یہ رستہ دیکھنا ہے. باقی ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ تو فیصلوں پہ ہوتا ہے اور ہوتا رہنا ہے. جی سر. چلیں ٹھیک ہے، پروگرام میں وقت بچاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوشیاں دیکھو گنگناتی ہے، اقبال کے دیس میں جیت کی داستاں سناتی ہے. اقبال کے دیس میں خوشبوئیں گیت سناتی ہے. اقبال کے دیس میں محبتیں مسکراتی ہے. اقبال کے دیس میں دسترخوان سجائے جاتے ہیں. اقبال کے دیس میں پکوان کھلائے جاتے ہیں. اقبال کے دیس میں اقبال بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کی غذائیت سے بھرپور. اقبال بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل، یہ ہے اقبال کا دیس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو معاملہ سینٹ میں چل رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ان کی جھڑپ ہوئی، اس حوالے سے اپنے ایکسپرٹ سے جان رہے تھے. ابھی ہم نے بات کرنی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ نون لیگ کی جانب سے تاریخ پر تاریخ دی جا رہی تھی. ڈیلی بیس کی بنیاد پر یا ویکلی بیس کی بنیاد پر ان کا کوئی نہ کوئی ترجمان میڈیا پر آ کر ایک ڈیٹ دیتا تھا کہ اس تاریخ کو آ رہے ہیں. پھر حکومت کی جانب سے شور بلند کیا گیا کہ وہ آ نہیں رہے بلکہ ان کو لایا جا رہا ہے. اچھا ملک آصف صاحب، سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا یہ تو بنیادی حق ہے کہ وہ جس سے چاہیں علاج کروائیں، لیکن ایک معصومانہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان کی میڈیکل رپورٹ برطانیہ میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں تھا جو تیار کرنے پر راضی ہوتا جس ٹائپ یہ چاہ رہے تھے؟ جی دیکھیں، نواز شریف صاحب کا تو جس طریقے سے قطری کھاد تھا اور جس طریقے سے یہ میڈیکل رپورٹس ہیں، ان کا موازنہ خود ہی ہو رہا ہے. لیکن میں یہ بات ایک آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف خبروں میں ان رہنے کے لیے نون لیگ نے نا ایک راوی کے ذریعے ایک بات کر دی ترجمانوں نے
کہ جناب ہم نواز شریف آ رہا ہے واپس، نواز شریف آ رہا ہے جی واپس، اب کیا ہوا، اب جی نواز شریف صفحہ نہیں کر پا رہا. تو یہ صرف خبروں میں ان رہنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے. نواز شریف صاحب معذرت کے ساتھ ہمیشہ ہی انہوں نے ایسا کیا. اب یہ دیکھیں اس سے قبل وہ چلے گئے تھے یہ ملک چھوڑ کے، جب قربانی کی بات آتی ہے، جب جمہوریت کی بات آتی ہے، جب قربانی کی بات آتی ہے، تو یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں. وہ بی بی شہید نے جو ہے وہ معاہدہ کیا، معاہدہ کرنے کے بعد بی بی شہید ان کو واپس لے کے آئی تھی، اور اب جو ہے اب دوبارہ یہ بھاگ گئے ہیں. مطلب یہ لوگ سر قربانی دینے کے اہل نہیں ہیں. یہ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ آپ قربانیاں تو خود نہیں دے سکتے. اب پاکستان پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم میں تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب آپ تشریف لے آئیں، ہم مل کے حکومت کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. تو اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی میں بیمار ہوں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو واپس آ جاؤں گا. اب بھی سیم یہی کنڈیشن ہے. تو انہوں نے کوئی نہیں آنا سر. یہ نواز شریف صاحب اس وقت تک یہ گود میں بیٹھ کے کھیلنے والے سیاستدان تھے. یہ انہوں نے قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح انہوں نے کبھی بھی قربانیاں نہیں دی سر. یہ ہمیشہ جو ہے وہ آئے ہیں، کسی کے ذریعے آئے، الیکٹڈ سلیکٹڈ ہوئے اور چلے گئے، جیسے کہ اب نیازی حکومت ہے. تو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے اس کا آنا. یہ صرف باتیں تھی جو انہوں نے خبروں میں ان رہنے کے لیے کہ ہم تو بھائی چلو کم از کم خبروں میں تو ان رہیں گے نا جی، کہ وہ شیر آیا وہ شیر ہوگا تو آئے گا نا جی. تو یہ پاسبل نہیں ہے ان کا آنا، مجھے نہیں لگ رہا. چلیں ٹھیک ہے. چودھری صاحب، شہباز شریف صاحب کے بارے میں حکومت کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ان کو کرپشن کے کیسز میں ہم اندر نہیں کر پا رہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو راہ سے تو ہٹانا ہے. تو کیوں نہ نواز شریف کے ضمانتی ہونے کی حیثیت میں کوئی اس طریقے سے ان کو یہاں پر پھنسایا جائے. تھوڑا سا ٹیکنیکل اور قانونی پوائنٹ آف ویو سے سمجھائیے گا کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتے اور جس طریقے سے اب ان کی لیٹسٹ میڈیکل رپورٹ آئی ہے، اس صورت میں جو ان کے ضمانتی تھے، جو ان کے بھائی تھے شہباز شریف صاحب، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ ان پر کیا کچھ اس معاملے میں مبینہ طور پر کارروائی کی جا سکتی ہے، یا صرف یہ بھی ایک حکومت کی خواب خیالی ہے؟ نہیں، یہ خیالی نہیں ہے. حکومت نے جو اس وقت اپنے میاں شہباز شریف کی جو گارنٹی تھی جی، ان کو حکومت نے تو مخالفت کی تھی اس بات کی. اس وقت جب یہ ایفیڈیوٹ دیا گیا، میں بھی اس پروسیڈنگ کا حصہ تھا ہائی کورٹ میں. اور جہاں تک رہی اس بات پہ کہ اس کی کوئی سینکٹی ہے، قانون میں کوئی اس کی اہمیت ہے یا کیا اس کا پہلو نکلتا ہے، عدالت کے سامنے کی ہوئی ہر بات، بولا ہوا ہر لفظ اور ادا کیے ہوئے تمام کلمات جو ہیں، آدمی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے بیک نہیں کر سکتا. رہی بات بیان حلفی کی یا اس گارنٹی کی جو دیا گیا، تو اس کے ذمہ دار میاں شہباز شریف صاحب ہی ہیں. کوئی اور آدمی میاں شہباز شریف کی جگہ کے اوپر اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. گارنٹی نان ٹرانسفریبل ہوتی ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے یا وہ کسی وجہ سے انیبلٹی شو کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار گارنٹر ہے. گارنٹر نے گارنٹی دے کے ایک پرسن کے بہاف کے اوپر ان کو بیرون ملک بھیجا. اب اس کی وجوہات کیا تھی، عدالت یہ نہیں پوچھے گی. عدالت نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے اس آدمی کی گارنٹی دی تھی، ہمیں وہ اس طرح سے ریکوائرڈ ہے، اس کو پروڈیوس کیا جائے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہوا، وہ واپس نہیں آ سکتے، تو اس فیصلے میں یہ نہیں لکھا کہ جو گارنٹر ہے اس کو ایبزالو کر دیا جائے گا یا اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. وہ ذمہ داری میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر ہی ہے. انہوں نے فلفل کرنا ہے. قانون میں اس کی گرفت بھی موجود ہے، قانون میں اس کا طریقہ بھی موجود ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب یہ انیشیٹ کیسے ہوتا ہے، ابتدا کیسے ہوتی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروایا جاتا ہے، یہ حکومت اور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے. چودھری صاحب، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا نا کہ جس طرح میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، تو اب میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد بھی شہباز شریف صاحب پر کوئی اس حوالے سے کارروائی ہو سکتی ہے، یا اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں، دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نے تو گارنٹی دی ہے. اب میڈیکل رپورٹ آتی ہے بہت اچھی، بہت خراب، خدا نخواستہ، تو عدالت نے یہ نہیں دیکھنا کہ میڈیکل رپورٹ کیا ہے. وہ سبجیکٹ ہے. عدالت نے جب طلب کیا یا کسی کاروائی میں وہ ریکوائرڈ ہوئے تو انہوں نے آنا ہی آنا ہے. یہ اس بات کے گارنٹر ہیں، وہ اچھی بری رپورٹ کے گارنٹر نہیں ہیں. صحیح، چلیں ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب، نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جو تاحیات نہری تھی اس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ بار کی جانب سے ایک اپیل دائر کی گئی تھی، جس کو 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے کچھ اعتراضات لگا کر مسترد کیا ہے. اس کے فوراً بعد نواز شریف صاحب کی رپورٹ بھی پیش کر دی گئی.
کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی ٹائمنگ کے اندر کوئی خاص لنک آپ کو نظر آ رہا ہے یا صرف ایز روٹین یہ دونوں جو کاروائیاں ہیں یہ اکٹھے جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں؟ یہ دونوں کیسز جو ہے نا ڈفرینٹ کیسز ہیں. یہ کیس ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا. اس کے اوپر نا 8 انہوں نے آبجیکشن لگائے ہیں, ٹیکنیکل آبجیکشن ہے, اور وہ ریموو ہو گئے ہیں میری ابھی تک کی اطلاع کے مطابق, اور صبح وہ پھر سبمٹ ہو جائے گا. یہ آبجیکشن رجسٹرار آفس کے لگنے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیس پہ لگتے ہیں. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور لگ جاتے ہیں, یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور جو میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ ہے, ان کا نام ہے یا ان کا وہ شہباز شریف کی گارنٹی دینا اور گارنٹی نہ آنے میں کیا ہوگا, یہ سارے معاملات عدالت کے, اس کے گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. گورنمنٹ نے اس کا نام میاں نواز شریف کا نام ECL میں ڈالا ہوا تھا. میاں نواز شریف کی اپیل کی تھی, ہائی کورٹ میں ریٹ کی تھی کہ مجھے علاج کے لیے باہر جانا ہے, اور وہ کورٹ نے اجازت دی تھی. اور شہباز شریف کی گارنٹی یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو وہ ذمہ دار ہیں اس کے, لیکن وہ کب نہیں آتے یہ ایک کوشچن ہے. آپ وہ دیکھ لیں, یہ بھائی بتا رہے تھے کہ پروسیڈنگ کا حصہ ہے, تو میں بھی اس پروسیڈنگ کا حصہ ہوں. یہ جب ان کی رپورٹ آئی ہے, رپورٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ معاملہ عدالت کا ہے. دیکھیں حکومت کا معاملہ نہیں ہے, یہ عدالت کا میٹر ہے. عدالت جانے, نواز شریف جانے, شہباز شریف جانے. حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں, یہ کبھی وہ ٹیٹیاں نکالتے ہیں, کبھی 52 کمپنیز نکالتے ہیں, کبھی صاف پانی نکالتے ہیں, کبھی کچھ نکالتے ہیں, کبھی کچھ نکالتے ہیں. 4 سال انہیں ہو گئے ہیں کہ ان کو رضا لگا, نواز شریف کو, شہباز شریف کو نہیں لگا سکے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں ایک احتساب عدالت کے فیصلے, جس میں شہباز شریف صاحب کی بیٹی اور داماد اور بیٹا اور انجینئر قمر اور شہباز شریف کو, یہ 16 آدمی تھے جو بری ہوئے وہاں سے احتساب عدالت سے. اس کا بھی ہم نے کیس کا بہت شورا سنا تھا کہ اس میں 52 ارب کی کرپشن ہوگی, 520 ارب کی کرپشن ہوگی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن آخر میں نکلا کیا, 1 ٹکا بھی نہیں نکلا. اب وہاں سے بھی نکل گیا, ٹیٹیوں سے بھی کچھ نہیں ملا, صرف زبانی کلامی. 4 سال ہو گئے, صاحب پکڑ دھکڑ, پیسے آ رہے ہیں, آیا 1 ٹکا نہیں ہے. کروڑوں اربوں روپے پاکستانی غریب عوام کے چلے گئے ہیں. اور اب جب کہیں سے کہیں وہ شہباز شریف کے قابو نہیں آ رہا تو وہ جی آپ نے گارنٹی دی تھی, گارنٹی انہوں نے کورٹ میں دی تھی, گورنمنٹ کو گارنٹی نہیں دی تھی. کورٹ اگر مناسب سمجھے وہ کہ جی یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے اور یہ رپورٹ جھوٹی ہے اور تم ذمہ دار ہو, تو شہباز شریف لے کے آئیں گے, ان کو نہیں لے کے آئیں گے. شہباز شریف اندر جائیں گے, اسے اندر جانا چاہیے. میں اپنے بھائی کی گارنٹی دیتا ہوں, میرا بھائی بھاگ جاتا ہے, مجھے تو کورٹ اندر دے دیتی ہے, ان کو کیوں نہیں دیتی. لیکن یہ معاملے عدالت کے, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت جو ہے جیسے چل رہی ہے, دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک اور آدمی ہے, وہ سابق صدر ہے ہمارا, وہ بھاگا ہوا یہاں سے, اس کی غیر حاضری میں اس کو سزائے موت ہوئی ہے. کبھی کسی کے نام سے منہ سے آپ نے یہ سنا ہے کہ اس کو لایا جائے, پکڑا جائے, اس کی رپورٹ آئی جائے, اس کا یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. نواز شریف کے اوپر ساری ہر طرف سے دباؤ آتا ہے, اس پہ کیوں نہیں آتا. یہ حکومت نہیں ہے, یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں اس وقت. وہی چاہے کہ پہلی نے طوفان اٹھایا ہوا ہے. حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ اپنے سپورٹر سے, ووٹر سے جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے, اب وہ انہوں نے ان کو اپنا منہ دکھانا ہے. انہوں نے کہا تھا ڈوبی بھی رقم لائیں گے, وہ ان سے لائی نہیں گئی, اور وہ بری طرح سے لوگوں کی نظر میں بے وقت ہو رہے ہیں, بے وقار ہو رہے ہیں. اپنے وقار بحال رکھنے کے لیے اس قسم کی حکومت حربے اختیار کرتی رہتی ہے. باقی آپ نے دیکھ لیا پچھلے احتساب جو کھائے تھے, اس کی ایک ہی سائن تھی کہ شہباز شریف کو رگڑا لگا, وہ نہیں لگا سکا, وہ چلا گیا. اور کل رپورٹ آئی ہے کہ 500 ارب کی کرپشن میں خود انوالو ہے, اور یہ کرپشن کا کھورا نیازی صاحب کے پاس جا رہا ہے. یہ احتساب کرنے والے خود ہی قابل احتساب نکل رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک ٹائم گزرا پاکستان کا 4 سال. چلیں ٹھیک ہو گیا, پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اختتام پذیر ہوا. ایک مرتبہ پھر اپنے تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. پروگرام سے متعلق اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنے اور اپنے پیارے ملک کا خیال رکھیں, اور سبحان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. विकेट गिरेंगी, दाग तो लगेंगे,